बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सदाए रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तिलावत के साथ उलमा की गुफ्तगू होगी, नातें होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मेहमान। बातें हैं आपसे मुफ्ती मोहम्मद इशराक मंदी साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब हमें वक्त देने के लिए। मोहम्मद अमान रसूल साहब हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। अलामा हसन ज़बाकिर साहब भी हमें ज्वाइन करें। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नात-ख़्वानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हाफ़िज़ शान इलाही सियालवी साहब और उनके साथ मौजूद हैं ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तिलावत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ारी ज़फ़र सियालवी साहब सूरह आले इमरान की 4 आयात 129 से 132 की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे, जिसका तर्जुमा है और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अज़ाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। ए ईमान वालो, सूद दूना दिन न खाओ, अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें फलाह मिले, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार रखी है, और अल्लाह और रसूल के फर्मा बरदार रहो इस उम्मीद पर कि तुम रहम किए जाओ। अल्लाहुल अज़ीम ने सचाया। आज की हदीस मुबारका हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बस्ती में सूद फैल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बस्ती वालों को हलाक करने की इजाज़त देता है। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में सूद फैलता है उस कौम में पागलपन फैल जाता है।
اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے، وہ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام میں اولیاء کا کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے، دونوں راستے، حق کا راستہ، باطل کا راستہ واضح طور پر دکھانے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء، جو ورثائے دین ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا، جو اللہ کے دوست ہونے کا شرف حاصل کیے ہوئے تھے، ان تک پہنچی۔ اور پھر ہر دور میں، ہر خطے میں ہم نے دیکھا کہ اولیاء کرام نے وہ ذمہ داری انبیاء کی وراثت سمجھ کر قبول کی اور اس ذمہ داری کو نبھایا، اللہ کا پیغام اور اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچایا اور بہت اہم کردار ادا کیا۔ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ صوفیاء کرام نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ کس طرح سے کیا، کس کس خطے میں، کس کس طرح سے اولیاء کرام کیا کیا کردار ادا کرتے رہے، یہ آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ قرآن مجید میں بھی اولیاء کی شان بیان کی گئی ہے، کس انداز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اپنے محسنوں کا ذکر کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک، جن کی وجہ سے ہم دین، ہمارے آباء و اجداد دین کی طرف آئے، اور آج ہم اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں اور رسول اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ولی جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ واہ، دراصل اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ حدیثوں میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، اور پھر جب وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے تو اس کو وہ دودھ پلاتی ہے اور اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عورت ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس معاملے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ تو سب نے کہا حضور شک نہیں کیا جا سکتا، یہ واقعی محبت کرتی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسے پیار کرتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے حقیقت میں اللہ جو بندے سے پیار کرتا ہے اس کو محسوس کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس میں اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مشن ہی اللہ تعالیٰ کے دین کو بنا لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو بھی بیان کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ پھر وہ مقام دے دیا جاتا ہے کہ ان کے دل سے ڈر کو نکال دیا جاتا ہے، غم کو نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں کہ خواجہ اجمیر جو ہیں اس وقت یہاں آئے کہ جب توحید یہاں پر نظر نہیں آتی تھی، یہاں پر جو ہے وہ اب جہاں پر توحید ہوئی نہ وہاں توحید کی بات کرنا شرک ہی شرک ہو، اور وہاں جا کے کہنا کہ تم اللہ کو مان لو، تم نبی پاک کو مان لو، جن کا انہوں نے نام بھی شاید نہ سنا ہوا ہو۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ اللہ نے ان کے دل سے ڈر نکال دیا تھا اور ان کو صاحب کرامت کر دیا تھا۔ پھر وہ بات کرتے تھے تو بات میں روب ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے تو وہ سامنے والا جو ہے وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اور پھر اس انداز سے خواجہ اجمیر وہ اجمیر میں ڈیرا لگاتا ہے اور اپنی ولایت کا ایسا اثر دکھاتا ہے کہ آج اگر کوئی مولانا وہ اپنی پوری زندگی لگائے تو چند لوگوں کو وہ اسلام کی طرف لائے گا، لیکن یہ وہ ہستی تھی کہ بات کرتے تھے تو آگے سے بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر صاحب، دین اسلام کی تبلیغ میں بزرگان دین کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، قرآن مجید سے میں استدلال کروں گا اور قرآن سے بات کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں کوئی حزن اور ملال ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی جنہوں نے اختیار کیا۔ یعنی اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی اور اللہ کے دین کا مددگار وہ ہے کہ جو سب سے پہلے
اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں. پہلی نشانی، پہلی علامت یہ ہے، یعنی ایمان اور تقوی. پھر فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے. جی. اب یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ ایک یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بڑا سخت معیار ہے اور بالکل واضح معیار ہے. جی. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، اس پر یقین کر لیجئے وہ اللہ کا ولی ہے. بے شک. اور جو شخص اللہ کے حکم یعنی اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کا پیروکار نہیں ہے، وہ بے شک جتنا بڑا بھی دعوے دار ہو یا اپنے لباس میں یا اپنے جبہ اور وضاقتہ میں بڑا نظر آئے کہ بھئی یہ کوئی عالم ہے یا کوئی بڑا ولی ہے، تو وہ ولی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے. اب دیکھیے اگر وقت ہو تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کا ایک واقعہ، اور یہ واقعہ ہمیں کئی اور بزرگوں سے بھی منقول ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عام لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ کرامت وغیرہ دیکھیں تو یہ ولی کی نشانی ہے. جی ہاں. حالانکہ ولی کی نشانی ہے استقامت بے حد کرامت. واہ واہ واہ. اصل دین میں جو استقامت ہے یہ اصل میں اللہ کے ولی کی اور دوست کی علامت ہوتی ہے. حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ کچھ دن رہا، ہفتہ یا 10 دن 15 دن. اس کا خیال تھا کہ کوئی حضرت کی کرامت دیکھوں گا، کوئی نظر آئے گا، کوئی چڑیا کو نیچے گراتے ہوئے یا ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا. 10 15 20 دن اس نے گزارے، اس کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا. تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم 10 15 دن 20 دن تم ہمارے پاس رہے ہو، لیکن اب بغیر اپنے مدعا کو بیان کیے ہوئے تم جا رہے ہو. تو وہ بیٹھا اور اس نے عرض کی کہ حضرت میں تو آیا تھا کہ آپ کا مرید ہو جاؤں گا، تو لیکن ان 10 15 دنوں میں میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، تو اس لیے یعنی میں آپ سے متاثر ہی نہیں ہو سکا، تو میں جا رہا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ تم 15 20 دن تم رہے، یہ بتاؤ کہ کوئی میرا عمل تم نے شریعت کے خلاف دیکھا ہو، رسول اللہ کی کوئی سنت کے خلاف دیکھا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری بول چال، میری گفتگو، میرا کھانا پینا، میری زندگی 15 20 دن مہینہ تم نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا عمل تو کوئی میں نے شریعت کے خلاف نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو چلا جا، اس لیے کہ علی حجویری اس سے بڑھ کر کوئی اور کرامت نہیں دکھا سکتا. تو یہ سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ استقامت دین پر انسان کی. جی ہاں. قبلہ اولیاء کو رب تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وہ حکمت جو ہمیں اولیاء میں نظر آتی ہے، عام علماء میں وہ حکمت کی کمی ہے. اسی حکمت کی وجہ سے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو چیلنجز تھے اس کو دیکھ کر انہوں نے کردار ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب انسان کو مسلمان کو تبلیغ کا حکم دیا تو اس میں خاص طور پہ حکمت کی شرط ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور پھر حکمت کو اگر سمجھنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا در ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ولایت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ اپنا تعلق جا کے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. یعنی اگر ہم اس حکمت کو اور رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت دیکھیں تو یقیناً ان ہستیوں کی زبانوں سے کیوں نہ حکمت کے فیض جاری ہوتے. بے شک. اور دیکھیے یہ جو اولیاء تھے جب انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، جو اہم ہمیں عنصر نظر آتا ہے، جو عام عالم معاشرے کا نظر آتا ہے، وہ یہ انتظار کرتا ہے کہ گناہ گار چل کے میرے پاس آئے تو پھر میں اس کی کوئی رہنمائی کروں. لیکن یہ جو اللہ کے خاص بندے تھے یہ خود چل کے گناہ گاروں کے پاس جاتے تھے. واہ 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 واہ. اور پھر حکمت کا تقاضا جس چیز کا ہوتا تھا کہ دیکھیے ہر بندہ ہر چیز سے ہدایت نہیں لیتا. آپ ہر بندے کو قرآن کی آیت سنائیں گے تو اس کی ہدایت نہیں ہوگی. کئی ایسے بھی ہیں جنہیں آپ ہزاروں حدیثیں بھی سنا دیں اس کی ہدایت نہیں ہوگی. لیکن شاید ایک آپ حکمت بھرا جملہ کہیں جس سے اس کا ضمیر آپ جھنجھوڑ دیں تو وہ جہنم سے جنت کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں اولیاء کی تبلیغ کے جو اہم کردار نظر آتا ہے. اب مثلا جیسے اشارہ کیا گیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی، اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں جس معاشرے میں آیا ہوں وہاں ہندو زیادہ ہیں، وہ بھجن سنتے ہیں،
انہوں نے کہا میں بھی محفل سما کراؤں گا. واہ 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 واہ. اور یہاں تک کہ ہندو جب کہتے تھے کہ جیسے مندر سے ہمیں ایک خاص لہن میں ایک خاص آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا ادھر بھی کوئی ایسی محفل ہو رہی ہے, چلو میں چلتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں. لیکن اب وہ جو اس کے اندر شاعری ہوتی تھی اس کے اندر پورا اسلام کا پیغام ہوتا تھا. اب آہستہ آہستہ لوگوں کو جذب کرنے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک رنگ اپنایا. اور اسی لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے کلام ان کی عقلوں کے مطابق کرو. جو بندہ فلسفہ سمجھتا ہے اس کے سامنے فلسفے کی بات کرے. جو انسان ایک عام دیہات میں رہتا ہے, وہ صبح کھیت میں جاتا ہے شام کو گھر آتا ہے, وہ آپ کی عام سی سادہ سی مثال سے سمجھ جائے گا. واہ بے شک بہت اور اچھی. وہی جو اولیاء جو اللہ کے خاص یہ بندے تھے, انہوں نے وہی جو رسول اللہ کی تعلیمات تھی, تبلیغ کا انداز تھا, وہ اپنایا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ چل کے جاتے تھے گناہگاروں کے دروازے پر. اور اس میں یہ اہم عنصر تھا, وہ گناہ سے نفرت کرتے تھے, گناہگار سے نفرت کیا نہیں بات, کرتے. بہت خوب. مفتی صاحب اسی حوالے سے یہی سوال کہ جو بھی آیا اس کو دھتکارا نہیں, انہوں نے آتے ہوئے شخص کی پرہیزگاری تقوی نہیں دیکھا, اس کی بہت نمازیں نہیں دیکھیں. کوئی مسلمان آیا ہے, کوئی غیر مسلم آیا ہے, اس کو سینے سے لگایا ہے اور بڑی محبت اور شفقت دی ہے کہ وہ پھر گرویدہ ہو کر چلا گیا. آیا تھا کسی اور کام سے, بس آیا تو انہی کا ہو کر چلا گیا. دیکھیں قبلہ, پرہیزگاری کا تو اس دور میں تصور ہی نہیں تھا, کیونکہ غیر مسلم تھے, مشرک تھے. جیسے میں آپ کے سامنے حضور شیخ الاسلام بابا فرید الحق والدین مسعود گنج شکر کی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ جب پاک پتن میں آئے تو یہ اجودھن کا ٹبہ تھا, یعنی جوگی رہتا تھا اور اس نے سب کو یرغمال بنا رکھا تھا. اور ولی کی صفت یہ ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے درد امت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے, وہ غمخاری کا احساس بیدار کرتا ہے. وہ فتوے نہیں لگاتا کہ تم جو ہے نا بس چلے جاؤ اور جہنمی ہو گئے ہو. انداز دیکھیں, حضور شیخ الاسلام جب یہاں آئے تو وہ جوگی روزانہ ٹیکس لیتا تھا دودھ کی صورت میں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو دودھ دیں, ورنہ وہ جادو کرتا تھا جس سے وہ دودھ خون میں نظر آتا تھا جیسے خون ہو چکا ہے. تو حضور شیخ الاسلام جب یہاں آئے تو آپ فرمانے لگے کہ آج کے بعد آپ دودھ بطور ٹیکس کسی کو نہ دیں, اپنا دودھ خود استعمال کریں, آپ کا دودھ خون نہیں بنے گا. اب وہ ان کی بہت بڑی پریشانی حل ہوگی. پریشانی جب حل ہوتی ہے تو پھر لوگ سننے آتے ہیں نا. اب مولانا کی کب سنیں گے, جب وہ کسی کی پریشانی کو دور کرے گا, جب دشواری دور ہوگی. وہی ہندو, وہی یہ جٹ برادریاں جو یہاں پر بیٹھی ہیں, ان کے سب بڑے حضور بابا صاحب نے مسلمان کیے ہیں. اچھا, حضرت بابا صاحب کا جو اجتماع تھا وہ بڑھنے لگا, تو اجودھن نے پھر اپنے کرندوں کو بھیجا کہ یہ جو بابا آیا ہے اس نے ہمارا بزنس بڑا فلوپ کر دیا ہے, اس کو ذرا اٹھا کے لاؤ. اب دیکھیں ان کے ساتھ بھی ان کا بیہیو کتنا خوبصورت تھا. حضور شیخ الاسلام کو جب وہ بدتمیزی میں بولنے لگا کہ ہمارا جو گرو ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے, تو حضور بابا صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں, میاں جلدی کس بات کی, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بس اتنی بات کرتے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, جو بیٹھتا وہ بیٹھا ہی رہ جاتا. اس نے جتنے افراد کو بھیجا, حضور شیخ الاسلام نے بدتمیزی کے بدلے میں خوش اخلاقی, خوبصورتی اور میٹھے کلام سے ان کے دلوں کو بدل دیا. اور آج اجودھن کا ٹبہ 800 سال سے پاک پتن شریف کہلا رہا ہے. اور ہماری برادریاں جو ہیں وہ الحمدللہ فخر کرتی ہیں کہ ان کو بابا صاحب نے کلمہ پڑھایا. اگر وہ آتے ہی جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پر کہتے کہ یہ کرو, تو وہ یقیناً جہاں ڈیرے ڈالتے ہیں وہ پاک ہی ہو جاتا ہے, پاک پتن ہو جاتا ہے, وہ پاک ہی ہو جاتا ہے وہ خطہ. گفتگو کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا غلام فرید صاحب آپ کی طرف آئیں گے, کلام شامل کرتے ہیں. غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافی ہے, اس کے چند اشعار. نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب
तती थी जो गण चौदार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा तती थी जो गण चौदार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा आए सुंजे बार ते शहर बाजार फिरा मता यार मिलम कहीं सांग सजन ओ इता मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब सुभान अल्लाह। तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां तेड़िया बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ है दर्दियां कुत्तियां नाल अदब हो इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब तन तंदूर हड्डां दा बालण हो असां हावां नाल तपाया कप कप बुकियां असी पेड़े कीते उतों इश्क पले ठन लाया तन दी हांडी मन दा सालण उतों लूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा मैं ता सारी तेडी तेनू अजे एतबार नहीं आया वेलकम बैक वंस अगेन सदर रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है। टॉपिक बड़ा ही मुनफरिद है, हमारा बड़ा ही ख़ास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, बुजुर्गान दीन की तालीमात हमें तरीक़त का दर्स देती हैं। अब ये तरीक़त क्या है ये बताइए। अमानत रसूल साहब, आप ये एक दफ़ा फिर अपना सवाल अगर आप। सवाल ये था कि बुजुर्गान दीन की जो तालीमात हैं वो हमें तरीक़त का दर्स दे रही हैं। ये तरीक़त क्या है इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। देखिए, तरीक़त दर हकीकत शरीयत पर चलने के रास्ते का नाम है। तसव्वुफ से क्या मुराद है? यानी तरीक़ा या तरीक़त, तुरुक जो लफ्ज़ बोला जाता है तो ये रास्ता है। यानी ये रास्ता दर हकीकत वो है कि जो दीन की रूह जिसे हम कहते हैं और जिसे फिर हमारे सूफिया ने बर सग़ीर में जिसको इख्तियार किया। जैसे मिसाल के तौर पर पहले हमारी बात जो हो रही थी उसमें सूफिया ने जिस तरीके से इस्लाम को पेश किया, एक तो उसमें तवस्सो, उसमें वुसअत थी। यानी वुसअत इस तरीके से जिस पे काफ़ी रोशनी डाली गई कि उनके पास जो भी आया तो उन्होंने उसको कबूल किया और उसकी इस्लाह की और उसकी तरबियत की। और दूसरी बात जो नज़र आती है उनके यहाँ वो ये है कि आप देखिए कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन से जब हम देखते हैं कि इस्लाम जब जिस माशरे में, जिस तहज़ीब में, कल्चर में गया
تو وہاں پر اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ جی ہاں، اسلام نے نہ لباس کی بات کی، نہ ان کے رہن سہن کی بات کی، اسلام نے نہ ان کے کلچر کی بات کی، نہ ثقافت کی بات کی، کوئی نہیں بات کی۔ اسلام نے صرف یہ بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہ باقی اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ تو یعنی کہ اگر میں اس ان الفاظ میں یہ کہوں کہ ہمارے جو صوفیاء تھے انہوں نے کلچر سے تصادم نہیں اختیار کیا، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے اس سے زیادہ ان کی اثرات اور ان کی جو پینیٹریشن ہے وہ ہمیں سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جبر نہیں تھا، یعنی ان کی جو تعلیم تھی اور لوگوں پر زبردستی اسلام کو، پریچنگ آف اسلام آرنلڈ کی کتاب ہے، اس کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے تو اس کے پھیلاؤ کی وجہ صوفیہ کرام ہیں، اور جو صوفیہ کرام کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، یعنی جبرن لوگوں کو اسلام انہوں نے امپوز نہیں کیا لوگوں پر۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا خوف کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے نا، اور خوف کے تعلق میں لوگ ہمیشہ مذہب سے بھاگتے ہیں۔ یعنی خوف یہ کہ فتوی کا ڈر، تکفیر کا ڈر، لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکال دینا، ان کو گناہ گار، ان کو فاسق و فاجر قرار دینا، صوفیاء نے ایسے الفاظ کبھی نہیں کسی کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں گویا کہ یہی اسلام کی اصل روح ہے، اور یہی طریقت کا رنگ یہی ہے کہ آپ اس انداز سے چلیں کہ جس میں ہیومینٹی اور ایک انسانیت کا تصور ہو، اور لوگوں کی اصلاح اور ان کا تزکیہ، اور تاکہ وہ آپ کے عقیدے کو اور آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، نہ یہ کہ آپ صرف ان کے سروں کو جھکائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صوفیاء نے ہمیشہ دلوں کو جھکایا، سروں کو نہیں۔ سر سلطان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے ولی کے سامنے دل جھکتے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت بات قبلہ نے فرمائی۔ یہی وجہ ہوئی اہل علم اور اہل ذکر کے درمیان جو گیپ بڑھتا چلا گیا، یہ گیپ کیوں اتنا بڑھا، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات، دوسری ہم سنتے ہیں کہ ایک روحانی سسٹم ہے کوئی پیرلل، یعنی ایک دنیاوی حکومتیں ہیں اور اس کے پیرلل ایک روحانی نظام ہے جہاں پر کسی خطوں کی حکمرانی ان صوفیاء کو، ان اولیاء کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ اب دیکھیں، جو پہلے آپ نے کہ اہل ذکر و اہل علم کے حوالے سے، اب اس میں یہ ہے کہ در حقیقت ایک عالم وہ ہے کہ جس نے صرف چند مفاہیم پڑھ لیے ہیں اور اب اس نے علم کے منصب کے فائز ہو گیا، تو لیکن اس کے بعد جو آگے اس علم کے تحت اپنے عمل میں وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے، جو روحانیت کسب کرنی چاہیے، شاید وہ مراحل طے نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن اہل ذکر جو ہے وہ علم سے آگے بڑھ کے روحانی طور پر اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل ذکر ہے یا جو خاص دوستاران خدا ہیں، وہ صرف ایک خاص خطے کی یا خاص مذہب کی یا صرف اسلام کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جملہ بھی جو ہے نا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ نے اپنے ایک ساتھی کو مصر کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو کیسے دین کی طرف بلانا ہے، آپ نے کہا یاد رکھو الناس صنفان، جو بھی معاشرے میں ہوں گے نا لوگ، ان کی دو قسمیں ہیں۔ تم یہ نہ دیکھو کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میری دلی وابستگی، نہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، دین کی وجہ سے تمہیں اس کے ساتھ رغبت ہے، یا یاد رکھو وہ تمہارا انسانی بھائی ہے، خلقت میں تم جیسا ہے، کہ تم فرق نہ کر دو یہ اور ہے وہ اور ہے۔ یا تو تم وہ معیار اگر دین بناتے ہو تو دین کی بنیاد پر اس سے محبت کرو، اور اگر وہ تم نہیں معیار دیکھ رہے تو انسانی معیار دیکھو کہ خلقت میں وہ تم ہی جیسا ہے، پھر اس سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اور جس کی طرف امانت رسول صاحب نے اشارہ بھی فرمایا کہ پھر انہوں نے اسی کے اندر اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں تم کچھ ایسے ان کے رسم و رواج دیکھو گے، شاید جس معاشرے سے تم جا رہے ہو وہاں وہ نہیں ہوں گے، تو تم نے انہیں روکنا نہیں ہے اگر وہ تمہارے دین شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔
अब तुम ये कह दो कि नहीं सबसे पहले ये रस्म तो मैंने वहां मदीने में देखी नहीं, ये लोग यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं, तुमने उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। यानी दर हकीकत चूंकि ये जो पूरा इनका अहले जिक्र का या औरफा का तरीका है, औलिया का तरीका है, ये वही है कि जो उन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से सीखा, और फिर उनके किरदार में वो जाहिर होती है जो नरमी है। देखिए जो नरम दिल होता है ना, दुश्मन भी उसके करीब आ जाता है, वो गर्विदा बनाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिसके मिजाज में तुंदी होते हैं ना, उसके अपने घर वाले भी उससे दूर दूर रहते हैं। जब वो घर आएगा तो वो दूसरे कमरे में चले जाएंगे। तो यही वजह है कि जो एक अहम उनसर तबलीग का था इन खवास में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जरिए इन्होंने अपनी सीरत में अपनाया कि अल्लाह ने कहा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। इसलिए कि आप जो नरम दिल हैं, आप जो इतने रहीम हैं, इसलिए आपके गिर्द लोग जमा होते हैं। अगर आपके अंदर तुंदी होती, सख्त मिजाज होते, ये लोग तो मुंतशिर हो जाते। जी हाँ, और यही हमें उनके अमली जिंदगी में नजर आया कि इस कदर नरमी है कि खुद ब खुद लोग इनके घर आते, इनके पास आते थे और वहां पर महफिलें जमा लेते थे और इनकी बातें सुना करते थे। वाह वाह, ऐसा ही कलाम शामिल करते हैं जी। हाफिज ज़ीशान इलाही सियालवी हमारे साथ तशरीफ फरमाएं, बिस्मिल्लाह। वली अल्लाह दे, वली अल्लाह दे, पांडा तक के पांदे खैर हुजूरों, जेड़ा पांडा खालिद सदा सो पुर कर दे नूरों, जेड़ा पांडा खालिद सदा सो पुर कर दे नूरों। ते वली अल्लाह मर्द नाही ते कर दे पर्दा पोशी, की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी, की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी। तेरा दे राधे अल्लाह हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे, पर बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, रुल मर से विचरा दे, बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मर से वेलकम बैक वंस अगेन। सरदार रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है और बड़ा ही अहम टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि साबरी साहब हमेशा की तरह आज भी किसी एक खूबसूरत बात पर हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे और उसके दोनों पहलू हमारे साथ शेयर करेंगी, दीनवी भी और दुनियावी भी। लेकिन हमेशा सुनहरी बात से पहले हमें कलाम शामिल करते हैं गुलाम फरीद चिश्ती साहब। जहेज़तो इतलाए
محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا تعجب کی جا کہ نعرے جہنم تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد لگائے خدا اور بجھائے محمد کہ ہے عرش حق خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات سرما لگانے کے حوالے سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ، آپ سرما لگانے کو بہت پسند کیا کرتے، اور یہ آپ کی مسلسل عادت مبارکہ تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو
اس کی تلقین فرمایا کرتے کہ سرما لگایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر لازم کر لو سرما لگانا، اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ گویا آنکھیں بھی تیز ہوتی ہیں، بینائی تیز ہوتی ہے، اور سر کے بال اگر کسی کے جھڑ رہے ہیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ یہ بالوں کو اگاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے جہاں سے جو سرما آتا ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا سرما وہ اصفہان علاقے کا وہاں سے آتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سرمے کے اندر الٹرا وائلٹ ریز اس سے بچنے کے لیے بہت زبردست چیز موجود ہوتی ہے کہ جو سورج کی شعاؤں سے جو ریز نکلتی ہیں وہ ایک اس میں ایسی چیز موجود ہوتی ہے کہ جو اس سے انسان کی آنکھوں کو بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرما بہترین اینٹی سیپٹک ہے آنکھوں کے لیے، کوئی بھی بیماری ہو جائے خاص طور پر آشوب چشم سے محفوظ رکھتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ زخم، آنکھوں کے خراش، کوئی سوزش ہو جائے تو اس سے بھی سرما بچاتا ہے۔ پھر میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے، تو میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے کہ جو شخص سرما آنکھوں میں لگاتا ہے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، وہ جو اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ برقرار رہتی ہے، نارمل رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ۔ اسی بوہا مولنا چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی بوہا مولنا چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا۔ بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا، نت ہور پسارا نہیں ہونا۔ او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا۔ او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا۔ اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا۔ اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا۔ اساں من لیا
बख्शिश दा दरवाजा मूल ना खुलेगा, चन त्रोड़न वाली उंगली दा जद तक इशारा नहीं होना, चन तोड़न वाली उंगली दा जद तक इशारा नहीं होना। और काबिल तवज्जो शेर है। बिस्मिल्लाह। ए ज़ुहद ते तकवा ला हासिल, ईमान दा पाना है मुश्किल। ए ज़ुहद ते तकवा ला हासिल, ईमान दा पाना है मुश्किल, क्योंकि सब कुछ है इश्क मुहम्मद दा, जिस बाज नतारा नहीं होना। सब कुछ है इश्क मुहम्मद दा, जिस बाज नतारा नहीं होना। जी वेलकम बैक वंस अगेन। सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ये सेगमेंट डेफिनेटली मेरी मस्जिद के हवाले से आप सभी को इसका बहुत इंतज़ार रहता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कराची तारिक रोड। जिन्होंने कराची में अक्सर उनका आना जाना हो तो अमूमन लोग ज़्यादा ख़ासियत यही है कि तारिक रोड शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वो हज़रात जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, नमाज की अदायगी उन्होंने करनी होती है, तो अक्सर लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो रहमानिया मस्जिद का बड़ी दिलचस्पी के साथ, दिलजमी के साथ इंतखाब करते हैं। तो देखिए ये मस्जिद कितनी खूबसूरत दिखती है। कराची के मारूफ तारिक रोड पर वाक़े रहमानिया मस्जिद के मरकजी हिस्से में शीशे का काम काबिले दीद है। जहां शीशा कारी की मदद से अल्लाह ताला और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गरामी कुंदा हैं। मस्जिद में ख़वातीन के लिए अलग हॉल और बैनुल अक़वामी मयार की लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मस्जिद को कालीनों, खूबसूरत फानूसों और मिनरल वाटर डिस्पेंसर से आरास्ता किया गया है। वाजिबा माशाल्लाह रहमानिया मस्जिद तारिक रोड कराची, ये तो ज़मानों से बहुत बारहा मुझे ये अब अंदाज़ा भी नहीं कि मैंने ये कितनी दफ़ा मस्जिद देखी है, इसमें नमाज़ें पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। और इसका जो मीनार है वो मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान का वरना कराची का वो सबसे बड़ा मीनार है, सबसे ऊंचा मीनार है। और ये बहुत ही शानदार मस्जिद है, बहुत ही पुरसुकून मस्जिद है। सोसाइटी कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ मुल्हिक़ात, बहुत शानदार मस्जिद है। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त है। वक्फे से जब हम लौटेंगे तो अज़ान होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सवालात हमें ख्वाब की सूरत में भेज रखे होते हैं, आज एक बार फिर से ताबीर बताएंगे हमें। साबिर साहब बताइए आज क्या सवाल हैं और क्या जवाब है। एक साहब हैं, उन्होंने ये आज भी 3 ख्वाब हैं। एक साहब हैं जिन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ।
تو اس کی تعبیر کیسی ہے؟ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، اس کی دو انداز سے آپ تعبیر فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں وہ قرآن مجید اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ یاد ہے کہ کون سی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، تو اگر وہ آیات رحمت ہیں، اس میں رحمت کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی کریمی کا ذکر ہے، تو یہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اس پر بشارت واجب ہے اور خیرات کرے گا، یعنی اچھا خواب ہے اور اس سے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اگر اس نے یہ خواب میں دیکھا اور اسے یاد ہے کہ اس نے عذاب کی آیات پڑھی ہیں، یعنی جہنم کی، دوزخ کی، عذاب کی آیات پڑھی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے غصے اور غضب کی تعبیر ہے، یعنی یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ آیات اگر پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا ہے تو اس پر اسے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ ابن سیرین اس حوالے سے لکھتے ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ عید ہے، عید کے دن میں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج عید ہے اور ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو عید آنے ہی والی ہے، تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا ہو کہ عید آ رہی ہے۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ دیکھی ہے، اسے یاد ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ دیکھی ہے، تو اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ ایک عقل مند آدمی سے اس کی صحبت ہوگی، اس سے اس کو نفع ہوگا، اس سے اس کو کوئی کام پڑے گا، تو یہ اس اعتبار سے اچھا خواب ہے۔ اور اگر اس نے عید الفطر دیکھی ہے، رمضان شریف کی عید دیکھی ہے، تو یہ اور زیادہ اچھا خواب ہے کہ اسے کسی عابد زاہد آدمی کی، کسی نیک آدمی کی، کسی متقی پرہیزگار آدمی کی صحبت ملے گی اور اس صحبت سے اس کو نفع حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور خواب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عقیق انگوٹھی کا جو پتھر ہوتا ہے وہ عقیق پتھر دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس عقیق ہے یا کسی نے مجھے دیا ہے، یہ دونوں صورتیں اگر وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملے گا اور اس بڑے آدمی سے اس کو نفع پہنچے گا، خیر پہنچے گی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ عقیق ضائع ہو گیا ہے، اس کے پاس سے تھا اور کہیں گم ہو گیا ہے یا کہیں گر گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر اس کے بالکل برعکس ہو جائے گی۔ یعنی اگر اس نے دیکھا تھا کہ میرے پاس ہے، کسی نے مجھے دیا ہے، میرے پاس موجود ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لیے خیر ہوگی۔ اور اگر یہ خواب دیکھے کہ وہ اس نے ضائع ہو گیا ہے، کہیں گر گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بڑے آدمی سے اس کو کوئی نفرت پہنچے گی، کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کریم رحمت فرمائے، خیر فرمائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کا جو کردار رہا ہے تبلیغ اسلام میں پوری دنیا میں بالخصوص اس خطۂ بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر جو ذکر ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم سوال کریں گے۔ مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی نظریات، اس کو کبھی بھی کوئی ڈز پہنچنے کی کوئی ایسا ہوا، کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ صوفی مزاج علماء سامنے آئے ہیں، صوفیاء کو ہم آگے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ صوفیہ کرام میں یہ خوبی نظر آئی کہ انہوں نے اپنی ذات کو مقصد نہیں بنایا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی ذات کو اپنا مقصود ٹھہرایا، اور انہوں نے جتنی بھی خدمت دین کی ہے اس کے اندر انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور پھر اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا مقصود بنایا۔ تو جب بھی کسی نے اللہ کی ذات پر حملہ کیا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ حملہ کیا، تو پھر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار کو بہترین انداز میں جو ہے نا وہ نبھایا ہے،
जिस तरीके से जब हुजूर, क्योंकि मुस्लिम नज़रिया है और उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो जब लोगों ने ख़त्म नबूवत का दावा किया तो उस पर जो है ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी मुसलमानों के लिए कि हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है उसकी इमारत को डस पहुँच रही है। उस वक्त जो हमारे खित्ते के बहुत खूबसूरत वलीउल्लाह गुजरे हैं, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो और उनके जितने रफ़क़ा थे, उन्होंने सादात घराना था और सैयद हमेशा मुश्किल में खड़े नज़र आते हैं, तो उन्होंने अपनी वो फितरी जो चीज़ है अपने नाना जान की और अपने बाबा हुजूर की, उसको उन्होंने किरदार में दिखाया और उन्होंने कहा कि जो बंदा ये कहता है कि मैं नबी हूँ तो फिर वो मेरे साथ मनाजरा कर ले। तो कहा कि जिस तरह मनाजरा करना चाहते हो, अरबी में करना चाहते हो तो मैं बहस व मुबाहसा अरबी में करूँगा, अगर इस तरह करना चाहते हो कि कागज़ कलम रख दिए जाएँ तो तुम्हारा कलम भी लिखे, क्योंकि तू तो अपने आप को नबी कहता है, तो मेरा कलम भी मैं उसको कहूँगा कि वो भी अपने दलाइल लिखेगा। ये नहीं तो मुबाहला कर लो, मुबाहला नहीं तो किसी इमारत से छलांग मारनी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। यानी हर तर्ज पर जो है हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने जो है ना पेशकश की, लेकिन जो झूठा होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है झूठा होता है, वो इनके सामना नहीं कर सका। और फिर आज तक जो इस वक्त हम माह रमज़ान करीम में दीन की बातें कर रहे हैं और दीन को असल रूह के साथ पेश कर रहे हैं, इसमें भी उस सैयदज़ादे का फैज़ान है पीर मेहर अली शाह साहब का कि आज हमारा भी दीन बचा हुआ और हमारे बच्चों का भी दीन बचा। किबला क्या फरमाते हैं ख़ास तौर पे इस मामले में? हम पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का किरदार देखते हैं, अक़ायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला हज़रत का हम किरदार देखते हैं, और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने बर सग़ीर पाक व हिंद में बहुत अहम किरदार अदा किया है। देखिए, जब माशरा फ़िक्री और इल्मी हवाले से ज़वाल का शिकार होता है या अखलाकी हवाले से ज़वाल का शिकार होता है या मजहबी बुनियाद पर इस तरीके से रवायात या बिदात या रसूमात और या खराफात आप कह लीजिए जब शामिल होती हैं, तो फिर ऐसे ही खालिस जो उलमा होते हैं और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं आप। तो अब उसके बाद जो ज़िम्मेदारी बनती है वो फिर उलमा की होती है, अहले इल्म की होती है, अल्लाह के नेक बंदों की, सालिहीन की ये ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए बर सग़ीर में अगर जब भी ऐसा कोई फ़ितना पैदा हुआ है कि जिसने इस्लाम की बुनियाद पर ज़द पहुँचाई और हमला किया, तो फिर ऐसे ही बुज़ुर्ग सामने आए कि जिन्होंने फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई उम्मत मुहम्मदिया में कोई ऐसा रूहानी निज़ाम रख दिया है कि जब भी कोई ऐसा ज़माना और ऐसा वक्त आता है, कोई ऐसा फ़ितना पैदा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका तोड़ जो है वो भी मौजूद वहाँ पर रख देता है कि जो उस फ़ितने को कुचलता है और उसका ख़ात्मा करता है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आप देख लीजिए। और इसके अलावा यानी बर सग़ीर नहीं, आलम इस्लाम और आलम कुफ्र, जब जहाँ भी आप देखेंगे कि जब भी इस तरह का कोई फ़ितना हमारे सामने आया कि जिसने लोगों को गुमराह किया, दलालत का शिकार किया, गुमराह किया, तो सूफिया ने अपना किरदार अदा किया है। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं और इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा तबलीग दीन में औलिया कराम का किरदार, और इस पर सर हासिल गुफ्तगू रही, लेकिन अब ज़रा चंद वाक़यात की तरफ बढ़ेंगे, चूँकि ये औलिया कराम हमें हमेशा इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देते आए हैं। मुफ्ती साहब देखें, जब हम देखते हैं कि औलिया कामिलीन ने बड़े थोड़े वक्त में दीन इस्लाम की तबलीग बड़ी आलमी सतह पर उसको फैला दिया, हालांकि उनके पास ये जदीद ज़राए भी नहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत जल्दी ये चीज़ें फैल जाती हैं। तो उसमें फिर यही चीज़ नज़र आती कि ये लोगों से मोहब्बत बहुत किया करते थे। मैं दो वाक़यात में इसको जो है बयान करना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक दुश्मन था जो दुश्मनी निभाने के लिए इनके पास आया
اور ان کو قتل کرنا چاہا، اور اس نے خنجر جو تھا وہ چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے آیا تو اس کے اوپر روب طاری ہو گیا، جو ولایت کا روب ہوتا ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہ کام کر نہ سکا۔ تو یہ تو جانتے تھے، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میاں ڈر کیوں رہے ہو، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام پورا کرو۔ تو وہ خوف زدہ ہو کے اس نے وہ خنجر نکالا، کہا حضور میں تو آپ کی دشمنی لے کر آیا تھا، لیکن آپ میں اتنی انسانوں کی محبت ہے، اور پھر سینے سے لگایا۔ وہ بندہ اس نے 1 درجن سے زیادہ حج کیے، یعنی وہ اس طرح وہ مائل ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات کے تھال کسی بادشاہ نے بھیجے تھے، اور وہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ فقراء آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑے مشکل میں ہیں اور ہماری مدد کی جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ جتنے تھالیں اٹھا کے ان کو دے دیے جائیں۔ تو سبھی حیران تھے کہ ایک فقیر بندے کو تو اس کی قیمت اور قدر کا ہی نہیں پتا، تو انہوں نے کیسے اٹھا کے ان کو دے دیے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اعتراض تم اپنے پاس ہی رکھو، تھوڑی دیر بعد اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہی لوگ جو فقیر بن کے آئے تھے وہ لباس بدل کے آئے اور آ کے کہا کہ حضور یہ جو آپ کے سامنے ہیرے جواہرات تھے یہ ہمارے علاقے کو فتح کیا گیا اور وہی آپ کے پاس بھیجے گئے، اور ہم اتنی مشقت میں آ گئے کہ ہمارے پاس لباس بھی نہیں تھا، اور آپ نے ہمارا مال ہمیں لوٹا کر ہمارے اوپر احسان کیا، لہٰذا ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ یعنی انسانیت کی جو قدر اور محبت ہمیں اولیاء میں نظر آتی ہے، وہی اصل بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے یہ دین پورے خطے میں پھیل گیا۔ یقیناً مولانا روم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج اس وقت تمام مشرق اور مغرب کے رہنما کے طور پر تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک اللہ کے ولی کی نظر سے مولانا روم بنتے ہیں، شمس تبریز کی۔ جی اچھا، مولانا روم ہوں یا یعنی جو بڑے بڑے علماء کہ جن کے پاس دین کا علم تو تھا لیکن اخلاقیات اور روحانیات، اس کے لیے ان کو سفر طے کرنے کے لیے پھر بھی کسی اللہ کے بندے کے پاس ان کو جانا پڑا، اور ان کی تربیت میں وہ رہے اور مجاہدے میں اور ان کے ساتھ وقت گزارا، تو اس سے انہوں نے سیکھا اور یہ ساری منزلیں طے کی۔ میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات بزرگوں کے حوالے سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت اور طریقہ تھا کہ اکیلا کبھی نہیں آپ بیٹھ کر کھاتے تھے، اللہ اکبر، اور ہمیشہ 2 کھجوریں ہیں تو 1 کھجور دوسرے کو دی، 1 خود کھائی، 1 ہے تو اس کو کاٹ کر آدھا کر کے دوسرے کو دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کی سنت کو بیان کرتے۔ مدینہ میں یہی کلچر تھا، یعنی لوگ جب کھانا کھاتے بیٹھتے دوسرے کو اپنے ساتھ ضرور شامل کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں میں یہ بڑی عادت نظر آتی ہے، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کی آپ بات کر لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر لیں، حضرت سید علی حجویری کی بات کر لیں، تمام بزرگوں کو دیکھ لیں، یہ ان میں یہ سنت اس طرح ہے۔ دیکھیے انسان جو ان سے ہے نا وہ بڑا حریص اور بڑا لالچی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں بس اس کو سمیٹ لوں اور یہ کسی اور کو نہ دوں۔ تو یہ انسان میں ایک حرص کی بھی ایک داعیہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو لیکن بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی لنگر کا جو سلسلہ ہے یہ دیکھیے آپ، وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو بھی آیا نہیں تھا تو ان کو بٹھا دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آتا آپ کہتے کہ بیٹھ جاؤ، تو کچھ آئے گا تو پھر تمہیں دیں گے۔ تو اسی طرح بزرگوں کا طریقہ بھی یہی دیکھا کہ اگر کوئی آیا سوالی تو اس کو بٹھا لیا، اور جیسے کچھ آیا تو اس کی ضرورت کو اسی طرح پورا کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اور امیری غریبی کچھ نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ یہ شخص اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے اور اللہ کو یہ پسند ہے، تو بس اس پر انہوں نے عمل کیا۔ صحیح، کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ یہ جو بزرگوں کی کرامات ہیں وہ بھی تو حصہ ہیں تاریخ کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک جملہ ہی انسان کو راہ راست پر لے کے آ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے اولیاء میں جناب بشر الحافی، انہیں بشر الحافی بھی کہا جاتا ہے۔ حافی اسے کہتے ہیں کہ جو براہ نہ پا ہو، ننگے پاؤں ہو، اسے حافی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ان کا روحانیت کی طرف آنے کا واقعہ کیا ہے. بہت مالدار تھے, ثروت مند تھے, بغداد میں اپنے گھر میں ناچ گانے کا رقص و سرور کی محفلیں بھی کروایا کرتے. کہتے ہیں ایک دن ایسی ہی محفل ہو رہی تھی, یہ ابھی روحانیت کی طرف آنے سے پہلے کی بات ہے, کہ گھر میں ایک دن ایسے ہی محفل ہو رہی تھی تو گھر سے خادمہ باہر نکلی کسی کام کی غرض سے. تو وہیں گلی سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے. انہوں نے اندر سے جب رقص و سرور کی آوازیں سنی تو انہوں نے خادمہ سے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا بس کوئی بندہ آزاد ہے اس کا گھر ہے. آپ نے فرمایا ہاں, اگر یہ بھی کسی کا غلام ہوتا تو یہ بھی اپنے مالک کی اطاعت کر رہا ہوتا. تم صحیح کہہ رہی ہو, یہ کوئی آزاد صفت بندہ ہے کہ جو کسی کو نہیں مانتا کہ کوئی میرا مالک ہے, اگر ہوتا تو یہ اس کی اطاعت کر رہا ہوتا. تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے خادمہ کو تاخیر ہو گئی. جب واپس گئی تو بشر الحافی انہوں نے کہا کہ تم نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو وہ بتاتی کہ اس طرح جب میں باہر گزری تو ایک شخص جو تھا وہ مجھے روک کے یہ سوال کر رہا تھا گھر کس کا ہے. میں نے کہا ایک آزاد خیال ہے شخص جس کا یہ گھر ہے. تو وہ کہہ رہا تھا ہاں اگر یہ بھی کسی کا بندہ ہوتا, کسی کا غلام ہوتا تو یہ بھی اپنے آقا کی اطاعت کر رہا ہوتا, اپنے مالک کے حکم پہ چل رہا ہوتا. تم ٹھیک کہتے ہو, یہ آزاد خیال بندہ ہے. جب انہوں نے یہ سنا, انہوں نے کہا وہ کہاں پر گیا؟ انہوں نے کہا ابھی یہاں سے گزرے. کہتے انہوں نے جوتا بھی نہیں پہنا, فوراً تیز قدموں سے دوڑے اور راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب جا کے ان سے ملاقات ہوئی تو فوراً قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ آج آپ نے میرا ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے کہ ہاں اگر میں بھی اپنے مالک کا غلام ہوتا, اپنے مالک کا حقیقی بندہ ہوتا تو میں بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہوتا, یہ صرف ناچ گانے رقص و سرور کی محفلیں نہ سجا رہا ہوتا. اور یہ ایک جملہ تھا جس نے جناب بشر الحافی کو ولایت کے منصب تک پہنچا. سبحان اللہ. حضرت فضیل بن ایاز کا بھی تو اسی طرح کا واقعہ ہے. بالکل. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا جو تعلق ہے وہ اولیاء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. سبحان اللہ. جو یہ عقلوں کے گھوڑے بعض اوقات دوڑائے جاتے ہیں اور نقص اور اعتراض نکالے جاتے ہیں کہ یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے, انہوں نے یہ کیسے کر دیا تو وہ کیسے کر دیا. جب بندہ رب کا بن جاتا ہے تو رب اس کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے. تو کرامت جو ہوتی ہے جو اولیاء میں دکھاتے ہیں جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, اصل وہ ان کا مقصود نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اس لیے دکھاتے ہیں کہ بندے رب سے جڑ جائیں, کیونکہ اس وقت جادو کا دور تھا تو اس کے توڑ کے لیے انہوں نے کرامات کا ظہور کیا. تو لوگ جادو سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ گئے اور پھر انہوں نے کبھی بھی اس کا بینیفٹ ذاتی طور پہ نہیں لیا. اس لیے اپنی محبتوں کے تعلق کو ٹوٹنے نہ دیں کسی کے فلسفے کو سن کے, کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں انہوں نے اپنا مال جان اور ہر چیز اللہ کی راہ میں وقف کی ہوتی ہے, اور پھر اللہ کہتا ہے تو میرا ہو جا, کائنات تیری ہو جائے. سبحان اللہ. جی قبلہ. بزرگوں نے اصل دین پر عمل کر کے دکھایا ہے. جی ہاں. یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف خالی خولی بحثیں جیسے کلامی اور علم کلام کی بحثیں انہوں نے صرف نہیں کی, الہیات کی بحثیں, بلکہ انہوں نے دین کو دکھایا کہ یہ اس کی صورت بنتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, قرآن پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور یہ بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ ہمارے آج کے بھی دور میں آپ دیکھیے کہ بحثیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اصل چیز ہے انسان کا کریکٹر اور اس کا کردار, اس کا اخلاق, کہ جو اپنے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اصل انسان کا اخلاق اور کردار. بزرگوں نے اصل میں یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے. جی قبلہ. اور اگر دیکھا جائے کہ جو اتنا ان لوگوں کی تبلیغ میں اثر تھا وہ قول و فعل میں یکسوئی تھی. جی ہاں. یعنی وہاں پر ایسا نہیں کہ اقوال اور ہوں افعال اور ہوں. اور اسی لیے اگر اکثر ان میں سے جو اولیاء کی ہم سیرت جب مطالعہ کرتے ہیں تو لوگ ان کے کردار سے زیادہ متاثر ہوتے تھے. جی ہاں. اقوال سے پہلے, یعنی جب وہ ان کے افعال دیکھتے تھے. اور جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے, کسی نے کہا جی میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کوئی نصیحت آپ فرما دیں. آپ نے کہا کوشش کرنا کہ وہاں تمہیں بولنا نہ پڑے. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, تبلیغ تو کرنی ہی میں نے بول کے ہے, جب کچھ کہوں گا تبلیغ ہوگی. آپ نے کہا نہیں, تم اپنا کردار ایسا انہیں دکھانا تو تمہیں کہنا کچھ نہ پڑے, لوگ خود ہی راہ ضرورت ہی نہ پڑے. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا, قبلہ صاحبزادہ امانت رسول صاحب آپ کا, علامہ حسن رضا باقر صاحب آپ کا بہت شکریہ, غلام فرید صاحب, غلام فرید چشتی صاحب, حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, وہ لوگ جو اللہ رب العزت جنہیں اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے اور ولایت کا منصب عطا کر دیتا ہے, وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. اللہ رب العزت
ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے. گویا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے مشیت ہوتی ہے، رب کی رضا ہوتی ہے، خوشنودی ہوتی ہے، اور پھر کرامات کا ظہور ہوتا ہے. جس کی لو لگ جاتی ہے پھر وہ دنیا کی بادشاہت چھوڑ کر ابراہیم بن ادھم بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر اسے دنیا کی چاہ باقی نہیں رہتی، اسے اللہ کی ولایت، اللہ سے لو لگ جانا یہ عزیز ہو جاتا ہے. یہی نسبت، یہی شرف، یہی نسبت غوث اعظم بنا دیتی ہے، غریب نواز بنا دیتی ہے، بابا فرید بنا دیتی ہے، حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا دیتی ہے. یہ جسے مل جائے پھر کمال ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا ہے. ناظرین کرام، اور پھر اللہ رب العزت انہیں ایسے اختیارات عطا کرتا ہے، لوگوں کے قلوب پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے. پانی پت پر جب قحط آیا تھا تو پانی پت سے لوگ چل کر بادشاہ تغلق کے دربار پہ نہیں گئے تھے کہ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے. وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے. انہیں یہ یقین تھا کہ ہمیں دین بھی یہیں سے ملے گا، دنیا بھی یہیں سے ملے گی. حکمرانوں سے زیادہ ان لوگوں پر، اللہ کے ولیوں پر اعتبار ہو جاتا ہے. اور وہ کیا خوبصورت جملہ بابا اشفاق احمد صاحب نے فرمایا تھا، وہ سمجھنے کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ولایت جو ہے نا، یہ بس اس کو یوں سمجھ لو، رویوں کے تعلق سے یہ دو جھوٹوں کی جنگ ہے. تو پوچھا گیا کہ جھوٹوں کی جنگ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جسے مل جاتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتی وہ بھی جبہ کبہ پہن کر اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. جسے رب عطا کر دیتا ہے پھر رب اسے اپنا بنا لیتا ہے. اللہ رب العزت سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے ہے. اور یہ جو منعم لوگ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام نازل کیا ہے. انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اور اسی موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. حافظ ذیشان الہی سیالوی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे साडे वल मुखड़ा मोड़ आपे सानू कुंडिया واہ واہ سبحان اللہ. بلے شاہ مرنا نایو بلے شاہ اسا مرنا نایو گور پیا کوئی غور ساڈے وال مکھڑا مو وے پیارے سا